वर्क लाइफ बैलेंस पे मैंने जितनी किताबें पढ़ी और जितना लिटरेचर पढ़ा, एक जुमला बड़ा अच्छा था, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ लाई। तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वर्क की दुनिया से बिल्कुल बाहर आ जाए। और लाइफ को समझने के हवाले से मोस्ट स्पोर्टिव किताब अगर आपको लगेगी संदीप जी, तो वो कुरान मजीद है, और उसको आप इंग्लिश में पढ़ लें। बेशुमार चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपके कंटेंट को, आपकी बातचीत को मजीद बेहतर कर देंगी। वर्क लाइफ बैलेंस को कायम करने के लिए 3 टिप्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर बरीरा बख्तावर, और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हमारी स्पेशल पॉडकास्ट कासिम अली शाह के साथ फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारी पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे। कुछ आज के टॉपिक के हवाले से आपको बताते चलूँ कि आज के टॉपिक में हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है विच इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। और वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से बात करेंगे आज के इस शो में। एक अगर जनरल मैं अपना एक आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं कि ये जो काम होता है ना, काम ये कहने को तो हमारी 9 to 5 या आपकी जो भी 8 to 4 टाइमिंग्स हैं आपके ऑफिस के, वो होता है। लेकिन होता ये है कि जब हम ऑफिस को छोड़ते हैं, जब हम ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तो भी ऑफिस को हम साथ सर पे लेके घर वापस आते हैं। और मुझे बड़ा अक्सर ऐसा लगता है कि जब हम डिनर टेबल पे बैठते हैं तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है, ना चाहते हुए भी मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट माई वर्क, और फिर मुझे वो दोनों बताते हैं कि जी अब आप इस बारे में बात करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दें क्योंकि अब आप घर में। तो तब मुझे एहसास होता है कि शायद मैं काम को अपने साथ खींच के घर में वापस ले आई हूँ। और फिर हमें एहसास नहीं होता कि जब हम सो रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड हमारे वही चीज़ें चल रही हैं। सुबह उठते हैं, हमारे माइंड में पहली चीज़ याद है कि भाई आज काम पे ये होना है, क्या नहीं करना, क्या करना है। तो ये एक तरह से बैलेंस हमारा आउट हुआ होता है, यानी ऑल द टाइम वी आर इन वर्क। अब मैं इस चीज़ को कैसे बैलेंस करती हूँ? मैं तो ये बैलेंस करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ टाइम के लिए साल में 2-3 दफ़ा जो है वो प्रॉपर हॉलीडेज़ पे निकल जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो वो एक थोड़ा सा मुझे स्केप मिलता है, आई जस्ट टेक माई माइंड आउट ऑफ वर्क। लेकिन बाकी साल के सारे दिन हमने काम करना है, और जब काम करना है तो काम हमारे सर पे सवार रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा कम ही होता है कि काम हमारे जहन से निकले। तो वर्क लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके मुतवाज़न करके किस तरह से चलना है। आज के इस शो को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी संदीप माहेश्वरी के हवाले से। वीडियोस आप देख रहे हैं कासिम अली शाह की, और क्यों कासिम अली शाह उन के हवाले से बात कर रहे हैं, उनके बारे में वीडियोस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ये जैसे कह सकते हैं कि पॉइंट आउट किया कि वर्क लाइफ बैलेंस उनका ख़राब है। तो इस हवाले से आज बात करेंगे। कासिम अली शाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज का बड़ा आपने इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ किया हुआ है वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से, और संदीप माहेश्वरी से ही स्टार्ट अगर लें कि इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनका भी कुछ वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब हुआ। अच्छा देखिए, चंद दिन पहले उनकी पोस्ट थी जो बड़ी वायरल हुई, और मैंने उस पोस्ट को पढ़ने के बाद बड़ी मोहब्बत से, बड़ी हमदर्दी से ये एक्नॉलेज किया कि मैं तो खुद उनको फॉलो कर रहा हूँ, और 2013 से फॉलो कर रहा हूँ, 2013 से वो फॉलो करते करते मैंने उनकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। और बल्कि जब मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया तो वो टाइम था जो मेरा अपनी ज़िंदगी का बड़ा मुश्किल एक टाइम था, और मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड करनी थी प्रोफेशनली। और उस टाइम पे वो जो ट्रांजिशन टाइम था उसमें मैंने उनको फॉलो करते हुए बहुत कुछ सीखा, मेरा वक्त गुजरा। जब वो पोस्ट मेरे सामने आई तो वो पोस्ट बड़े लोगों के लिए वो एक हैरान कुन और बड़ी अलार्मिंग पोस्ट भी थी कि जी संदीप माहेश्वरी ने एडमिट किया है कि पिछले 3-4 सालों से वो डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन है, और वो उसकी वो मेडिसिन ले रहे हैं। तो फिर अब ताज़ा जो उनकी पोस्ट आई है मैं उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन हमने ये किया कि बड़े लव से, बड़ी हमदर्दी से एक्नॉलेजमेंट की एक वीडियो बनाई, उनके काम को एक्नॉलेज किया कि देखें 3 करोड़ के करीब उनके सब्सक्राइब हैं और इतनी दुनिया उनको फॉलो करती, इतना अच्छा काम वो कर रही है। और मैंने ये स्पेशली कहा कि उनकी ज़िंदगी में जो मुझे लगा एक कमी वो ये लगी कि सब कुछ है, उनकी बातें तो यकीन करें दीन इस्लाम वाली हैं, सिर्फ एक उनको इस्लाम कबूल करने की ज़रूरत है। और मेरी अभी भी उनको एक सजेशन है, बल्कि एक दोस्त वाला मशवरा है। कितनी किताबें ऐसी जो संदीप जी ने कहीं हमने पढ़ी, नेपोलियन हिल की बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं, लेकिन एक किताब मैं संदीप माहेश्वरी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा वो ज़रूर पढ़ें, वो कुरान पाक है, और उसको इंग्लिश में पढ़ें। आप पिकताल का तर्जुमा पढ़ लीजिए, आप कोई अच्छी इंग्लिश की ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। मैं दावे से कहता हूँ कि सारी दुनिया की जो सेल्फ हेल्प की किताबें हैं ना, आप उनको एक तरफ कर देंगे, और एक किताब जो आपको पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, ग्रूमिंग के हवाले से, ईमानियात को, बिलीव्स को बेहतर करने के हवाले से और लाइफ को समझने के हवाले से मोस्ट सपोर्टिव किताब अगर आपको लगेगी संदीप जी, तो वो कुरान मजीद है, और उसको आप इंग्लिश में पढ़ लें, क्योंकि आपके लिए उर्दू में पढ़ना मुश्किल होगा। इंग्लिश में अगर पढ़ लेंगे तो आपको बेशुमार चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपके कंटेंट को, आपकी बातचीत को मज़ीद बेहतर कर देंगी।
اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے وہ ویڈیو بنائی, لیٹسٹ جو پوسٹ آئی سندیپ کی, میں اس پوسٹ کو اردو میں پڑھنا چاہوں گا, اور پوسٹ اس وقت اسکرین پہ دیکھ بھی رہی ہے. سندیپ نے کہا کہ آپ کی نیک خواہشات کا اور تشویش کا بہت بہت شکریہ. زیادہ تر لوگ افسردگی کو ایک نفسیاتی حالت سے جوڑتے ہیں جو منفی احساسات اور جذبات سے بھری ہوتی ہیں, لیکن بہت سے معاملات میں مسئلے کی جڑ جسمانی ہوتی ہے, یعنی نفسیاتی نہیں ہوتی, یعنی کوئی فزیولوجیکل چینج ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرے معاملے میں کووڈ سے پہلے جسمانی طور پہ بہت فعال, ایکٹیو, صحت کے بارے میں ہوش میں تھا, ایکٹیو تھا, لیکن لاک ڈاؤن جب ہوا تو میں نے اپنی تمام تر جسمانی سرگرمیاں روک دیں اور بہت زیادہ جنک فوڈ کھانا شروع کر دیا. نارمل ہے, ہم سب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, جس سے متعدد جسمانی اور نفسیاتی مسائل نے مجھے گھیر لیا. میں اس معاملے میں پیشہ ورانہ مدد لینا میں نے شروع کی اور چند ہفتوں اس پہ کام بھی کیا, خود بھی کام کیا. آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, پہلے سے بہت بہتر ہوں. سب سے اہم سبق جو میں نے اس پورے تجربے سے سیکھا کہ آپ کو اپنی صحت کو معمولی نہیں لینا چاہیے, اور آبویس ہے کہ اس میں ورک لائف بیلنس بھی آ جاتا ہے کہ آپ صرف کام نہیں ہے اور صرف پروفیشنل لائف نہیں ہے, آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ, آپ کو فزیکل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ, ہر طرح کی ہیلتھ کے بارے میں بھی آپ کو کنسرن ہونا چاہیے, اور آپ کو جم کی طرف بھی جانا چاہیے, آپ کو اچھا بھی سوچنا چاہیے, اور آپ کو جنک فوڈ سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ ایک بڑا اچھا میسج تھا جو ہمیں جان کے خوشی ہوئی, اور میری بہت ساری دعائیں ہیں سندیپ جی کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور تندرستی دے اور ان کو قائم دائم رکھے, وہ خیر کا کام کر رہے ہیں. اب ایک جو سبق ہمیں ملتا ہے ورک لائف بیلنس کے حوالے سے, جو آپ نے آغاز کیا کہ ہمیں اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. سادہ زبان, ویسے تو زندگی کے 7 حصے, کہ وہ 7 جو حصے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بھی ہمیں کسی پروگرام کی شکل میں کرنا ہے کہ وہ 7 ایریاز جو ہیں لائف کے کون سے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک یہ ورک لائف بیلنس جو ہے, ورک کا مطلب ہے کام کی زندگی, اور لائف کا مطلب ہے کام کے بعد گھر کی زندگی. اس کا جو بیلنس ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی انرجیز کو اور اپنے آپ کو 2 حصوں میں صحیح تقسیم کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کام کی طرف گئے ہیں تو غرق ہو گئے ہیں اور برن آؤٹ ہو گئے ہیں اور گھر کے قابل نہیں رہے, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کام کو بڑی ایک منیمم نیچے کر کے پریورٹی میں رکھا ہوا ہے اور آپ کے لیے صرف گھر ہی امپورٹنٹ ہے. تو اس کا جو بیلنس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ورک لائف بیلنس پہ میں نے جتنی کتابیں پڑھی اور جتنا لٹریچر پڑھا, ایک جملہ بڑا اچھا تھا. ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا, ورک لائف بیلنس از اے لائی. اوکے, یعنی اٹ سیلف یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اٹ سیلف یہ ایک بہت ہی مشکل کام جس کو اچیو کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے تو وہ جو ایک بڑا اشارہ دیا, اور یہ ہر اچھا پروفیشنل ایسے کرتا ہے کہ اگر ورک لائف بیلنس نہ بھی ہو, نہ بھی کبھی قائم ہو رہا ہو, ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ چلیں کوشش کریں کہ آپ ہفتے میں 6 دن نہیں, اگر 6 دن نہیں تو 7واں دن آپ فیملی کو دیتے. اچھا اگر روز نہیں تو ہفتے کے 3 دن ایسے ہوں کم از کم کہ جس میں آپ ٹائم پہ آئیں اور آپ اپنی انرجیز کو, کئی لوگ جو فیملیز ہیں وہ ڈنر کر لیتی ہیں باہر, بالکل کھانا کھا لیتے ہیں, کسی ہائی ٹی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. کچھ فیملیز میں نے بڑا اچھا کلچر دیکھا ہے کہ وہ ہفتے میں 1 دن سارے جو کزنز ہیں, بھائی بہنیں ہیں, بچے ہیں, وہ اکٹھے ہو کے گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں. کبھی ایک کی طرف کھانا ہوتا ہے, کبھی کسی کی طرف کھانا ہوتا ہے, اور سب کو ایک یونین کرنے کا, ری یونین کرنے کا موقع ملتا ہے, سب کو تازہ ہونے کا موقع ملتا ہے, ایک گپ شپ لگانے کا موقع ملتا ہے. یا کچھ نہیں تو نیٹ فلکس کی مووی لگا کے لاؤنج میں دیکھ لیں, نہیں باہر آپ نے جانا, جو میں موسٹلی کرتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, کہ مووی لگا کے آپ ویکینڈ پہ دیکھ. بالکل ایسے ہی کہ بچوں کے ساتھ مووی لگا کے دیکھ لیں. پھر اس سے بھی اچھا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سال میں ویکیشنز پہ نکلیں. ہمارے ہاں تو جو ویکیشنز کا کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جی, اس پہ سکھانے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ویکیشنز کو, بڑی دنیا ایسی ہے جو مری مال روڈ اس کی, اور وہاں پر جو کڑائی کی دکانیں ہیں اور ان ہیلدی فوڈ ہے, اس کو صرف وہ آؤٹنگ اور عیاشی سمجھتے ہیں. لاہوریے جو ہیں ہم سارے جو یہاں آ چکے ہیں, وہ بھی کھابے کو, وہ بھی دیسی کھانوں کو صرف عیاشی سمجھتے ہیں. ان کے لیے صرف فوڈ پارٹی ہے. کراچی میں کھانا اور سمندر اس کو بڑی پارٹی سمجھا جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے کام کی دنیا سے کٹ سکیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا یہ اب کٹنا بڑا مشکل ہو گیا. کٹنا کیوں مشکل ہو گیا؟ اس کی وجہ موبائل, سیل فون. ایگزیکٹلی. پرسوں ہم لوگ نا جی بیٹھے ہوئے, ایک بڑا زبردست ایک ریسٹورینٹ ہے چیزیسٹ, اور میں ویسے فاسٹ فوڈ لور نہیں ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں بڑا حیران ہوا, ان کا پیزا بڑا زبردست ہے, ان کا جو پاستا ہے وہ بڑا زبردست ہے. اس کے جو سی او ہیں عمران اعجاز صاحب, انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا. کچھ ہم آفیسرس تھے, تو ایک آفیسر تھے جو لاہور میں بڑی اہم پوسٹ پہ تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے وہ بار بار سیل فون کو دیکھے,
تو ایک ہمارے اور دوست نے انہیں کہا کہ یار مہربانی فرما کے تھوڑی دیر کے لیے سارے ذرا سیل فون رکھ دیں اور آرام سے گپ شپ لگائیں, یہ ہم سیل فون کی جان چھوڑیں. تو انہوں نے کہا میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں, لیکن ایڈمنسٹریشن کی جاب ایسی ہے کہ میں پورے ضلع کو دیکھ رہا ہوں, پورے لاہور کو دیکھ رہا ہوں, تو اس میں موبائل فون کے گروپ بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے, ایسا ہی تو بار بار ہمیں جا کے چیک کرنا پڑتا ہے, اور ہم اپنی پروفیشنل لائف دیکھ لیں. یعنی ایون میں نے آپ کے ساتھ جو لاسٹ کمیونیکیشن ہے وہ لیٹ کی ہوگی, میں نے آپ کو کہا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب صبح یہ پلان ہے, کیونکہ ہمارے ریکارڈنگ کی 2 جگہیں ہیں, جو ایک نیو کیمپس ہے وہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں ریکارڈ کرتے ہیں اس کو اولڈ کیمپس میں, تو ہمارا وہ جو پروفیشنل کمیونیکیشن ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو ورک لائف بیلنس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ورک کی دنیا سے بالکل باہر آ جائیں, مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی, ہر لحاظ سے باہر آئیں, رابطہ ختم کریں. اور اس کے لیے ورک لائف بیلنس کو قائم کرنے کے لیے 3 ٹپس ہیں سب سے امپورٹنٹ, جو بیسک ٹپس ہیں. نمبر 1, آپ اپنے کام میں ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں. آپ کا کام میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کے کام کو سنبھال سکیں. ہم یہ جو سارا کام خود ہی کرنے اور پرفیکشن کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا, اس وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم کام نہیں کر پاتے. سارے کام ہم اپنے گلے ڈال لیتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اور برن آؤٹ ہو جاتے ہیں. دوسری میری ٹپ یہ ہے ورک لائف بیلنس کے لیے کہ مہربانی فرما کے لرن ٹو سے نو, سیٹ دی لمٹس اینڈ باؤنڈریز. یعنی آپ کا باس ہے, آپ کا کوئی سینئر ہے, آپ واضح کہہ دیں کہ آئی ایم سوری, یہ میری لمٹس ہیں اور یہ میرا فیملی ٹائم ہے, اس میں ڈسٹرب نہیں ہونے دوں گا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. مطلب کسی زمانے میں ڈاکٹر صاحب میرے گھر پہ نہ سب آ سکتے تھے 24 گھنٹے, جی قاسم علی شاہ کے دعوتیں اور گیسٹ نہیں ختم. میں نے اس کی باؤنڈری سیٹ کی کہ میں نہیں اویلیبل, میرا جو گھر کا ٹائم ہے میرے گھر کا ٹائم ہے, میں دنیا کو نہیں اویلیبل. میں اچھا خاصا اویلیبل ہوں دفتر میں, پورا دن اویلیبل ہوں دفتر میں, کہ مجھے کوئی چائے پہ جوائن کر لے, لنچ پہ جوائن کر لے, شام کی چائے پہ جوائن کر لے, لیکن اگر میں نے 24 گھنٹے لوگوں کو دینے ہیں تو پھر میں ختم ہو جاؤں گا. اب اس کا ایک بڑا امتحان ہوتا ہے ریسٹورینٹس میں, ہوٹلز میں, کہ لوگ سیلفی لینے کے لیے آ جاتے ہیں. تو میں بعض اوقات فیملی ساتھ ہوتی 2 منٹ ان کو ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا فری ہو جانے دیجیے. کئی لوگ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں, لیکن میں انہیں کہتا ہوں یار یہ میرا می ٹائم ہے, یہ میرا فیملی ٹائم ہے, تو نہ کہنی سیکھیں. نمبر 3 جو میری طرف سے ٹپ ہے ورک لائف بیلنس کے لیے, کہ آپ اتنے پروفیشنل ہوں, اتنے کمپیٹنٹ ہوں کہ کام کو کام والی جگہ پہ ختم کر کے آئیں. ہاں یہ بھی بڑا ضروری. دیکھیں جو وہ کسی نے نا ایک دفعہ ایک آفیسر کے بارے میں, کسی وزیر کے بارے میں یہ بات کہی, دیکھیں جی وہ صبح صبح اٹھ کے کام پہ آ جاتے ہیں اور وہ رات گئے تک کام کرتے ہیں, کتنے محنتی. میں کہا وہ نلائق ہیں. وہ مائنڈ کر گیا, انہوں نے کہا جی آپ نے نلائق کہہ دیا ان کو. میں نے کہا جی یہ اس سے بڑی نلائکی کیا ہو سکتی ہے کہ وقت پہ کام شروع کر کے وقت پہ ختم نہیں کر سکتے. ٹائم مینجمنٹ ان کی جو کمپیٹنسی اور قابلیت اور لیڈرشپ اسکل ہے وہ ویک ہے. اگر وہ قابل ہوں تو وہ کیا کریں گے, جیسے ایک بچہ ہے جو ہر وقت ہی پڑھتا رہتا ہے, تھیٹا بن گیا, پڑھائی کا کیڑا بن گیا, پڑھاکو بن گیا, وہ نارمل نہیں ہے. اس کو پڑھنا بھی چاہیے, اس کو سپورٹس کی طرف بھی جانا چاہیے, اس کو رشتے بھی نبھانے چاہیے. اسی طرح ایک اچھے پروفیشنل کو کام کی جگہ پہ ختم کرنا چاہیے, اور کام کی جگہ پہ ختم کر کے پھر اٹھ کے اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہیے. تو یہ 3 ٹپس اگر اپلائی کی جائیں تو کام پھر اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور فیملی کو پھر ٹائم آپ اچھا دے سکتے ہیں. بالکل, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے اس میں, ایک مٹیریلسٹک اپروچ. فار ایگزامپل ہمیں ہر وقت یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ, اور یہ غلط بھی نہیں ہے, جس طرح سے مہنگائی بڑھی ہے, جس طرح سے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے, ہر شخص جو مزید آمدنی کے ذرائع پیدا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, میں یہ والا کام بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, مجھے تھوڑی سی مزید انکم جنریٹ میری ہو جائے. تو جب ہم ایک کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا کوئی پروجیکٹس اس طرح شروع کر دیتے ہیں, تو بیسکلی آپ اس نئے پروجیکٹس کو اپنے می ٹائم میں سے ٹائم سمجھیں کہ سبٹریکٹ کر رہے ہیں اس نئی مزید, اور آپ کا اپنا ذاتی وقت, آپ کی فیملی کا ٹائم جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو رہا ہے. جیسے کہ میں نارملی اس چیز کو پریکٹس کرتی ہوں کہ آپ اتنا کام کریں جتنا آپ بہترین طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں, بجائے کہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ کہیں کہ یہ بھی پروجیکٹ ہے میرا, یہ بھی پروجیکٹ ہے, یہ بھی, بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور یور سیلف 100% اوور دیئر. تو یہ بھی بڑا غلط, یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ان بیلنسڈ ورک اسٹائل ہے. سو ڈو ایز مچ ورک ایز یو کین ایکچولی ڈو. قاسم صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں کہ مٹیریلزم کی وجہ سے بھی کیا ورک لائف بیلنس ہمارا افیکٹ ہوا؟ 100% ہوتا ہے جی. یہ آپ نے بڑا ایک اہم اس پوائنٹ کے, تو یہ اگر نہ اٹھاتی تو سمجھ لیں پروگرام ادھورا تھا. جب ہوتا ہے اس کے 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو اس کی وجہ مٹیریلزم ہے, مادیت پرستی ہے اور مادی محبت ہے, لیکن ایک اور وجہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب اس کی. ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو فیملی لائف یا پرسنل لائف ہوتی ہے نا, اس کا کوئی گیج اور میٹر نہیں ہوتا کہ اس کو ہم میئر کر سکیں. لائک آپ کا اور بچوں کا ریلیشن خراب ہے, ایک دن میں نہیں ہوا, اس کے لیے 20 سال محنت کرنی پڑتی ہے.
میاں بیوی کا رشتہ خراب ہے تو وہ ایک دن میں نہیں ہوتا, اس کے لیے پوری زندگی لگانی پڑتی ہے, پھر جا کے رشتہ خراب ہوتا ہے. تو اس میں رشتے اچھا ہونے سے یا گھر کا ماحول اچھا ہونے سے کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں آ رہی ہوتی. یعنی آپ اپنی پرسنل لائف کو, فیملی لائف کو یا گھر کی زندگی کو فیکٹس فگر سے, نمبروں سے میئر نہیں کر سکتے. لیکن جو پروفیشنل لائف ہے اس میں فیکٹس فگرز ہوتے ہیں, مثلا 9 to 5, بالکل ٹائمنگز فکس, مثلا انکم, مثلا بونس, انکریمنٹ, تنخواہ بڑھ گئی, موقع مل گیا, اپرچونٹی مل گئی, پیسہ زیادہ آ گیا, کوئی ایکسپوجر مل گیا, کوئی ٹریول آ گیا. تو نہ چاہتے آپ جو پروفیشنلز ہیں ان کا ورک لائف بیلنس اس لیے بھی آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ایک تو مٹیریل لو ہے, مٹیریل کی محبت ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پروفیشنل لائف کے مثلا مثال ہے سیلز ہیں, سیلز ٹارگٹ پورے ہو گئے, یا فرض کریں کوئی آفیسر ہے اور اس نے کوئی فرض کریں کہ سیلز کلوز کرنی ہے یا ٹارگٹ کلوز کرنا ہے, تو وہ فگر بتائے گا جی میں نے 270 ٹارگٹس کلوز کیے ہیں. یا میرے کئی آفیسرز جو ایکسائز اور FBR میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنا ٹیکس اکٹھا کر لیا, اتنا ریونیو اکٹھا کر لیا. فیکٹس پرسنل لائف میں کیونکہ میئر نہیں کر رہے ہوتے, ہمارے پاس کوئی ٹول نہیں ہے, تو آبویس ہے کہ جہاں پر فیکٹس فگرز اچیومنٹ کا احساس زیادہ ہے وہ پروفیشنل لائف. پرسنل لائف میں اچیو کرنا, اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے, اس میں کوئی بیسیکلی کوئی پوائنٹس نہیں ہے جو ٹک کیے جائیں. جیسے وہ جہاز اڑنے لگتا ہے نا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینول ایک چیک لسٹ ہوتی ہے, وہ ٹک لگتے ہیں تو اس کے بعد جہاز اڑتا ہے. حالانکہ آٹو چیک ہو چکا ہوتا ہے لیکن مینول بھی چیک کیا جاتا ہے. اس طرح پروفیشنل لائف تو ٹک لگتے ہیں, جو پرسنل لائف ہے اس میں ٹک نہیں ہے, اس میں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, اس میں کمپاؤنڈنگ پرنسپل زیادہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. اور کمپاؤنڈنگ پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی رشتے کو یا پرسنل لائف کو ایک دم خراب نہیں کرتے, ہم خراب کرتے 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 ہیں, پھر کمیٹی نکلتی ہے اس کی. تو یہاں ٹھیک کرتے 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 فرض کریں کسی کا رشتہ اچھا ہے پرسنل اور بہت ہی اچھا ہے, جو ہم نے اس سے پہلے کئی دفعہ انٹیمیسیز کو ڈسکس کیا یا سول میٹ کو ڈسکس کیا, تو یہ ون ڈے پروسیس نہیں ہے, اٹس اے لانگ جرنی. کسی نے بڑی محنت کر کے اس رشتے کو ٹھیک کیا ہوا ہے اور آخر کار وہ ٹھیک ہوا ہے, تو پیچھے کتنے سالوں کی محنت ہے. اس کے بعد وہ جو بچوں کے ساتھ تعلق ہے, گھر کے ساتھ تعلق ہے, اور گھر جو امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے. ایک اور جملہ میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا, باسف صاحب کا جملہ ہے, یہ بڑا پرانا جملہ ہے, اس کو میں مختلف جگہ کوٹ کرتا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ اگر کسی کا اپنا گھر سکون کا باعث نہیں ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے. اب یہ ویسے ہر جگہ نہیں اپلائی ہوتا, لیکن اس کو ذرا سمجھنا چاہیے. اس نے آخر وہ کمیٹی سکون کی نہیں ڈالی تھی تو نہیں نکلی. سکون کی جو کمیٹی ہے نا وہ صبر مانگتی ہے, وہ برداشت مانگتی ہے, وہ توکل مانگتی ہے, وہ محنت مانگتی ہے, اور کئی سالوں کی محنت کے بعد آخر کار اس کو آپ اچیو کرتے ہیں. میرا خیال ہے سب سے بڑا ایک میئرمنٹ اسکیل ہی جو ہے وہ آپ کی پرسنل لائف کا یہ ہے کہ جب آپ سارا دن کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا گھر جانے کو دل کرے, اور آپ کو یہ سوچ کے کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے اچھا, اور اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کا گھر کتنا کمفرٹیبل ہے, کتنا فلیشی ہے, کتنا پوش ہے. It has nothing to do with that. Because all that matters is کہ جب آپ at the end of the day آپ کا گھر جانے کو دل کرے, وہ آپ کا بے شک ایک پرانا سا صوفہ ہو, ایک پرانا سا ٹی وی ہو, ایک پرانا سا لاؤنج ہو, ایک آپ کا جیسا بھی بیڈ ہو, لیکن آپ کا دل چاہے کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں جا کے آپ کو پیس اور کمفرٹ ملے. I think this is a big measuring scale کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ سکون موجود ہے. یہ آپ نے بڑا پھر اگین آج اپنے دوسری شاٹ ماری ہے ڈاکٹر بھیا کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے ڈاکٹر بھیا کے پاس آپ کو موکل ہے اور میرا مائنڈ ریڈ کرتی جا رہی ہے, جو اسٹیپ میں نے موو لینا ہوتا ہے اس سے پہلے ڈاکٹر بھیا کو پتہ لگ جاتی. اگر آپ کا گھر جانے کو دل کرتا ہے نا تو یہ سائن ہے کہ آپ کا ورک لائف بیلنس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہاں. اور آپ کا اگر صرف گھر میں ہی رہنے کو دل کرتا ہے تو ورک بیلنس ہے, پھر آپ کا پھر جو ہے نا جی پھر بھی کوئی پرابلم ہے کہ کہیں نہ خدا نہ خواستہ آپ کو ڈپریشن نہ ہو, یا آپ کسی فیئر کے زون میں سے نہ گزر رہے ہو, یا پھر آپ کی کوئی پروفیشنل کمپیٹنسی کا پرابلم ہے, یا پھر آپ کا کوئی پیشن نہیں ہے, یا ورک آپ کے لیے کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا. لیکن یہ ورک لائف بیلنس کا مطلب ہے دو ہی مین اٹریکشنز ہیں آپ کی زندگی میں, ایک کام, ایک گھر کی زندگی. تو گھر کی زندگی جو ہے وہ بھی بڑی خوشگوار اور بڑی اچھی ہونی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آخری بات جو ہے, کیونکہ یہ بہت لمبا پروگرام نہیں تھا, ایک مختصر پروگرام تھا, ورک لائف بیلنس کو میں نے بڑا پڑھایا جی, ہر محکمے میں, ہر ادارے میں. یعنی یہ ٹاپک میرا پڑھانے میں, کیونکہ اس کی ایکسرسائزز ہیں, اس کی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ اس چھوٹے سے پوڈ کاسٹ یا بات چیت میں نہیں ہو سکتی, تو یہ میں نے جوڈیشری میں بھی پڑھایا ہے, سول سروسز میں پڑھایا ہے, مڈ کیریئر کورسز میں پڑھایا ہے.
اور اس کو میں نے ملٹری کو بھی پڑھایا ہے, ورک لائف بیلنس. تو اس میں جو میرا ویسے ایکسپوجر ہے اس کو ہم نے بڑا سادہ سا آسان کر دیا کہ کام کو کام کی جگہ پہ رکھیں, ذاتی زندگی کو ذاتی زندگی کی جگہ پہ رکھیں, اور اگر آپ کا ورک لائف بیلنس ٹھیک نہیں ہے تو خدا را کوشش ضرور کیجیے, آج سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کیجیے. بالکل, بڑا زبردست پروگرام تھا, اور میں اس کو تھینک یو سو مچ قاسم صاحب, آپ نے اس کا بڑی انسائٹ فل ڈسکشن کی. اور ایٹ دی اینڈ آف دا شو اگر پرسنلی میں تھوڑی بات کروں, بینگ اے پروفیشنل, قاسم صاحب پروفیشنل لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں, خود بھی ماشاء اللہ اتنے عرصے سے ہیں. جو چیز آپ کی زندگی کے سکون کو آہستہ 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 کھانا شروع کر دے نا, ختم کرنا شروع کر دے دیمک کی طرح, اینڈ یو فیل کہ آپ ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کہنا شاید آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے, انڈرسٹینڈ, بیکاز ہمارے پہ فائنینشیل پریشرز ہوتے ہیں. اگر ایسا کام آپ کر رہے ہیں, اگر ایسی جاب آپ کر رہے ہیں, اگر ایسا ورک سٹائل ہے جہاں پہ آپ کو نہ کوئی پیشن محسوس ہوتا ہے, نہ آپ کو شوق, نہ آپ کو مزہ آتا ہے, آپ صرف ایک ٹینشن لے کے اپنے گھر جاتے ہیں اور اس سے آپ کی گھر کی زندگی بھی جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے, تو کنسیڈر شفٹنگ اٹ, کنسیڈر لیونگ اٹ, کنسیڈر موونگ آن, بیکاز اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا رزق کا انسان کے, اور ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو فکس کر لیتے ہیں ایک جگہ پہ کہ اگر یہ چھوڑ دی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. یو شوڈ کیپ آن ایکسپلورنگ نیو ایوینیوز. کوئی بھی چیز آپ کے ذہنی سکون سے بڑھ کے نہیں ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان جب ختم ہو جاتا ہے, یا ختم ہو رہا ہوتا ہے, یا بیمار ہو جاتا ہے, یا اس کی ذہنی صحت خراب ہوتی ہے, جسمانی صحت خراب ہوتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ پروفیشنل لوگ, آپ کے باسز, آپ کے کلیگز, دے وڈ بی دیئر اسٹینڈنگ فار یو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس گوئنگ ٹو بی یور فیملی ہو ول بی دیئر فار یو. سو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ورک بیلنس کو بالکل بیلنسڈ رکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آئیں گے. تھینک یو سو مچ.